अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल अब दिल को भी समझाना है। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। नॉवल अब दिल को भी समझाना है, एपिसोड नंबर 1। यूँ लग रहा था चची का जिन अभी किसी भी तरफ से निकलकर उसे पकड़ लेगा, और फिर जिन के साथ उसकी ज़ोरदार टक्कर हुई, उसे साथ लेती वो भी गिर पड़ी। या वहशत, क्या बात है, कोई पीछा कर रहा है आपका? जरार फौरन संभला, मगर राहील की टांग में मोच आ गई थी। तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके मुंह से कितनी देर तक आवाज़ ही न निकल सकी। सपहर को इस वक्त पता नहीं वो यहाँ क्या करने आई है। जरार उसके चेहरे को इस्तेहफामिया निगाह से देखने लगा। मैं यूं ही घूमते हुए इधर निकल आई थी। उधर झाड़ियों के पास चची पे जिन आ गया है। खासी देर बाद वो रुक रुक कर बोली तो एकदम जरार का चेहरा संजीदा हो गया। आप घर चलिए, मैं उन्हें देखता हूँ। मगर मेरे पाँव में मोच आ गई है, मैं कैसे जाऊँ? मैं किसी को भेजता हूँ। वो पीछे की तरफ मुड़ा तो राहील को रोना आ गया। सुनिए, राहील ने उसे पुकार लिया। राहील उठने की कोशिश कर रही थी। जरार ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। चंद लम्हे वो देखती रही। जरार के सांवले बाजू पर घने बाल उसे रीछ के बालों से मुशाबहा लगे। राहील ने उसके बढ़े हाथ को नज़रअंदाज कर दिया तो जरार लंबे लंबे डग भरता झाड़ियों में गायब हो गया। चंद मिनट बाद रिजवाना और आकिफा उसे लेने आ गईं। उनके सहारे वो घर पहुंची तो आयशा चची के बिस्तर के इर्द गिर्द पूरा घर जमा था। पहले की तरह उनके हाथ पांव मुड़े हुए थे। आंखों की पुतलियां एक जगह साकित, मुंह से झाग निकल रहा था। मारे खौफ के कोई भी उनके पास नहीं जा रहा था। जरार होंठ भींचे यकटुक चची को देखे जा रहा था। राहील को उन निगाहों से फरेरी सी आ गई। जाने जब्त की कौन सी कैफियत इस वक्त उन गहरी स्याह आंखों से जाहिर हो रही थी। वो जुबैदा बेगम से कुछ कह रहा था जो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। फिर वो कमरे से बाहर चला गया। पहले की तरह मौलवी साहब को बुलाया गया। बड़ी देर के बाद आयशा चची की तबीयत संभली तो सबकी जान में जान आई। आज जुमेरात का दिन था। नौरीन गोश्त भून रही थी। जुमेरात की वजह से उसने जल्दी हांडी चढ़ाई थी, क्योंकि मगरिब से पहले पहले जुबैदा बेगम सालन, रोटी और पानी पर फातिहा दिलवाती थी। जुमेरात को उनके यहाँ खासा एहतमाम होता। 3-4 किस्म के सालन बनते, हलवा या मीठे चावल भी लाजमी पकते। आज शारू चावल पका रही थी। रिजवाना और आकिफा जल्द ही वापस आ गईं। रिजवाना ने कीमा करेले पकाए थे जो पहले ही पक चुके थे। मगरिब से पहले सब कुछ तैयार था। कुछ पढ़ने के बाद दादी अम्मा ने पानी का ग्लास पहले जरार को दिया और फिर राहील की तरफ बढ़ाया। मैं नहीं पीती झूठा पानी, उसने बिना किसी लिहाज के कह दिया तो पास ही मौजूद आकिफा और रिजवाना की हंसी छूट गई। राहील धम धम करती अंदर चली गई और वो उसे सिर्फ देखता रहा। ये क्या कहकर गई है? जरार का पिया पानी झूठा कैसे हो सकता है? इसका अब ये हाल है तो बाद में पता नहीं क्या होगा। वो फिर से गोया हुई थी। उसे सेहत और सफाई के उसूलों की बड़ी परवाह है। जरार की कुछ समझ में आई और कुछ समझ में नहीं आई। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें सेहत और सफाई की फिक्र नहीं है? 5 वक्त वजू करने के बाद भी हम नापाक हैं। वो मोए, क्या नाम है उसका? हाँ, जरासीम। क्या जरासीम साथ लेकर घूमते हैं? तुमने गलती से उसका तौलिया इस्तेमाल कर लिया तो कितना गुल मचाया था उसने। लो भला, ऐसा भी क्या हो गया? दादी अम्मा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीनकर खुश कर दिया। ऐसी नक चढ़ी लड़की से अल्लाह ही बचाए। पता नहीं चचा जान ने कैसे बर्दाश्त किया होगा बेटी के इन अजीबो गरीब नखरों को। मैं तो ये कभी नहीं कर सकता। मैं आपके खौफनाक मुस्तकबिल को अभी से देख सकती हूँ। आकिफा भी जुबैदा और जरार के बीच कूद पड़ी। उस वक्त तो राहील अपना पानी का ग्लास और खाने की प्लेट अलग कर लेगी। कहेगी, तुम उधर खुश, हम इधर खुश। रिजवाना ने लुकमा दिया तो जुबैदा बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मगर पास बैठी मसरत को गुस्सा आ गया था। अल्लाह न करे, खुदा न ख्वास्ता क्यों दोनों अलग होंगे। अल्लाह इनके माबैन मोहब्बत और हुस्न सलूक दे। राहील का इसमें कोई कसूर नहीं, कच्चा जहन है, हर चीज़ को सच समझ लेती है। फिर बेचारी पर ये इकट्ठी आफतें एक साथ टूटी हैं। घर से दरबदर, माँ बाप से दूर, यहाँ पड़ी है। अम्मा जान, आपको उससे बड़ी हमदर्दी हो रही है। हमदर्दी क्यों ना हो, मेरी बहू है, खूब धूमधाम से ब्याह कर लाऊंगी।
شکر ہے ایاز کے دل میں ابھی تک خونی رشتوں کا لحاظ باقی ہے۔ مسرت نے اپنے تئیں جرار کو لاجواب کرنا چاہا تھا، مگر بیٹی تو بڑی بدلحاظ ہے۔ محترمہ کا اکیڈمک کیریئر تو بڑا اچھا ہے، مگر تربیت کس چڑیا کا نام ہے یہ اسے نہیں پتا۔ طریقہ، سلیقہ، ادب و آداب بھی کوئی چیز ہوتے ہیں، شاید یہ ضروری باتیں کسی نے اسے نہیں بتائیں۔ جرار کا چہرہ سرخ ہو کر رہ گیا۔ اس نے براہ راست راحیل کی تربیت کو نشانہ بنایا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ سن چکی تھی اور دانت پیس رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا ایک کی چار سنائے، مگر یہاں آ کر اس نے برداشت کا پہلا سبق پڑھنا شروع کر دیا تھا، لہٰذا ہونٹ چبانے کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکی۔ تم جو اس کے بڑے ہو تو بتا دینا ادب و آداب۔ مسرت جل کر بولی تو اس نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، ضرور بتاؤں گا، ایک بار اس کا وقت تو آئے۔ ہاتھوں میں ویسے بھی اسے دیکھ کر بڑی خارش ہوتی ہے۔ میں اس طرح کے نخرے اور بدتمیزیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ سب نے سر پر چڑھایا ہوا ہے، ابھی تک مہمان بنی ہوئی ہے، کبھی ہل کر پانی بھی نہیں پیا۔ یہ بھی تو نرم و نازک لڑکیاں ہی ہیں، گھر کے سارے کام کرتی ہیں، دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کسی سلیقہ مند عورت کے ہاتھوں انہوں نے پرورش پائی ہے۔ راحیل کو شرم تک نہیں آتی، مزے سے اپنے میلے کپڑے ان کے آگے پھینک دیتی ہے۔ صبح بھابھی تازہ ناشتہ اس شہزادی کے لیے بناتی ہیں، پھر بھی ہر چیز کو دیکھ کر منہ بنتا ہے، میں یہ نہیں کھاتی، میں وہ نہیں کھاتی۔ ادھر آپ خواتین اس کے وارے صدقے جاتی ہیں جیسے کسی ریاست کی مہارانی ہو۔ جرار نے تلخ مزاجی کی انتہا کر دی۔ مذاق مذاق میں بات کہاں چلی گئی تھی؟ مسرت منہ کھولے آنکھیں پھاڑے جرار کو دیکھ رہی تھی، جس کے منہ سے آگ میں لپٹے لفظ برآمد ہو رہے تھے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ مسرت اور زبیدہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئیں۔ کیا بنے گا ان کا؟ ایک سیر ہے تو دوسرا سوا سیر۔ دیکھا آپ نے اماں، جری کتنا منہ پھٹ ہو گیا ہے، اپنے آگے کسی کی کچھ سنتا ہی نہیں۔ اب مسرت کو نئی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ جرار کی گفتگو کا رد عمل صبح ظاہر ہوا جب نورین بھابھی راحیل کے لیے گرم گرم ناشتہ لائیں۔ اس نے آنکھ اٹھا کر بھی ٹرے کی طرف نہیں دیکھا۔ بے وقتی اور بے بسی کا کیسا احساس تھا جس نے رات بھر سے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر ڈیڈی مجھے یہاں نہ آنے کو کہتے، میں کسی لیڈیز ہاسٹل میں رہ لیتی۔ جرار مجھے بوجھ سمجھ رہا ہے، محض اس لیے کہ میں اس گھر میں پڑی ہوئی ہوں، بے یارو مددگار۔ راحیل کے آنسو بے اختیار رخسار پر پھسلنے لگے۔ نورین بھابھی کی لاکھ منتیں کرنے کے بعد اس نے صرف چائے پی۔ جیم لگے سلائس جوں کے تو پڑے تھے۔ بھابھی، آئندہ میرے لیے یہ سب مت منگوائیے گا۔ اس کا اشارہ ڈبل روٹی اور جیم کی طرف تھا۔ اور صبح سب کے ساتھ مجھے بھی اٹھا دیا کریں۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ نورین نے اپنے دل میں راحیل کے لیے ہمدردی محسوس کی۔ جرار تو کبھی کبھی حد کر دیتا ہے، مگر یقین کرو وہ دل کا برا نہیں ہے۔ وہ اپنی بات کا رد عمل اس کے چہرے پر تلاش کر رہی تھی۔ راحیل نے شکوہ کناہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ عین اسی وقت جرار بھی پیڑھی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ بھابھی، ایک کپ چائے کا میرے لیے بھی لے آئیے۔ آج بڑی دیر سے اٹھے ہو؟ نورین نے استفسار کیا۔ ہاں، آج بڑے لوگوں کی طرح میں بھی دیر سے اٹھنے کا مزہ چکھنا چاہتا تھا۔ اس نے گیلے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے بڑے مصروف انداز میں کہا۔ ہاں، مگر بڑے لوگوں کا بچا کچا ناشتہ میں نہیں کروں گا۔ یہ سب ہٹائیے میرے سامنے سے۔ میرے لیے پراٹھا انڈا لے کر آئیے۔ وہ جسے بچا کچا ناشتہ کہہ رہا تھا، راحیل نے اس میں سے کچھ چکھا تک نہیں تھا۔ اس کے طنز کو وہ نظر انداز کر گئی۔ نورین جرار کی طرف پشت کیے چائے ڈال رہی تھی۔ جرار نے راحیل کو دیکھا تو اس نے اپنی پیڑھی پیچھے کر لی۔ جرار کی گھنی مونچھوں تلے چھپے لب بے ساختہ مسکرائے۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ نورین نے گرم گرم پراٹھا توے سے اتار کر چنگیل میں اس کے سامنے رکھا تو جرار سے قدرے فاصلے پر پڑی پیڑھی پر راحیل موجود نہیں تھی۔ ہائے، یہ کہاں چلی گئی؟ چائے کا کپ اسی طرح چھوڑ کر؟ آپ سب کی فکر میں دبلی نہ ہوا کریں، ورنہ ایوب بھائی کو غصہ بھی آ سکتا ہے۔ مستقبل قریب میں جس محترمہ کو آپ کی دیورانی ہونے کا شرف حاصل ہوگا، اس کا دماغ مجھے کافی ٹیڑھا لگتا ہے۔ اب بھلا میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھ گئی؟ جرار، تم اس سے الجھا مت کرو۔ اسے ہنسی مذاق پسند نہیں ہے، ہر وقت چپ چپ سی رہتی ہے۔
بہت خوب، آپ تو اس کی حمایتوں میں شامل ہو گئی ہیں۔ میں کب اس سے الجھتا ہوں؟ میں تو خود مخاطب نہیں کرتا اس کو۔ جرارڈ، ہم سب کو اس کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ تمہاری طرف سے اپنائیت کا ذرا سا اظہار اس کے لیے بہت اہم ہوگا۔ آپ کون سی دنیا میں رہتی ہیں بھابھی؟ ہاں، اپنائیت کا ذرا سا اظہار، کوئی کسی کو اپنا سمجھے تب نا۔ جرارڈ نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ گرمیوں کی سنسان طویل دوپہریں اور حبس زدہ راتیں کاٹے نہیں کٹ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا زندگی رک سی گئی ہے۔ وہ بیکل سی پورے گھر میں گھومتی پھرتی۔ یہاں کوئی اسے ایسا نظر نہیں آتا تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ جی بھر کر روتی۔ کم از کم اندر کی گھٹن تو کم ہو جاتی۔ جرار کی اس طانے کے بعد کہ وہ ابھی تک مہمان بنی ہوئی ہے، اس نے بادل نخواستہ گھر کے کام کاج میں اپنی خدمات پیش کی۔ مسرت بیگم نے اسے سہولت سے منع کر دیا۔ گھر کے کام چل رہے ہیں، تمہارے کرنے یا نہ کرنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ایاز بھائی کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم ان کی لاڈلی بیٹی سے کام کروا رہے ہیں تو جانے ان کا کیا حال ہوگا۔ تم نے جدی کی بات کو شاید دل پر لگا لیا ہے۔ کہنے دو اسے جو کہتا ہے، بحث کرنے سے اسے اور بھی غصہ آتا ہے۔ راحیل کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ نورین بھابھی میکے گئی ہوئی تھی۔ ان کی عدم موجودگی میں کھانے پکانے کی ذمہ داری راشو اور رضوانہ کے سر آ پڑی۔ عائشہ چچی ابھی ابھی آٹا گوندھ کر فارغ ہوئی تھی۔ راشو کے سامنے ٹرے میں سبزیاں پڑی تھیں جن کی اسے سلاد بنانا تھی۔ راحیل کو یہ کام سب سے آسان لگا۔ اس نے راشو کے روکنے کے باوجود ٹرے اور چھری اس سے لے لی۔ اناڑی ہاتھ پہلی دفعہ یہ مارکا سر انجام دے رہے تھے۔ کھیرے کے موٹے موٹے چھلکے تو اس نے آرام سے اتار لیے۔ پیاز کاٹنے میں اس کی آنکھوں اور ناک سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ اس نے پہلی چھینک ماری، پھر دوسری، اور لگاتار چھینکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس پہ مستثنیٰ اناڑی ٹماٹر کاٹتے ہوئے چھری اس کی بائیں ہتھیلی پر بڑے زور سے لگی۔ سرخ تازہ خون ایک لکیر کی صورت میں زمین پر گرا تو راحیل زور زور سے رونے لگی۔ پل بھر میں اس نے سارے گھر کو کھولا کر رکھ دیا تھا، جس پہ بعد میں اسے خاصی شرمندگی ہوئی۔ جرار کو بھی اس عظیم سانحے کی خبر ہو گئی تھی۔ اس نے تبصرے سے گریز ہی کیا تھا کیونکہ دادی اماں اور امی بڑی ہمدردی جتا رہی تھی اس سے۔ راشو نے انڈوں پہ 2 مرغیوں کو اکٹھے بٹھایا تھا۔ 21-22 دن بعد جب ننھے منھے بھورے، کالے، پیلے اور بادامی رنگ کے چوزے نکلے تو اس کی خوشی دیدنی تھی۔ ایک ایک کو پکڑ کر بتایا اور اسی وقت چوزوں کی خاطر مدارات میں جت گئی۔ راحیل کو دکھانے کے لیے وہ چوزہ ہاتھ پر رکھ کر لائی تو اس کے پیچھے پیچھے ہی مرغی غضبناک انداز میں پر پھیلائے دوڑتی آئی۔ مارے خوف کے راحیل کا رنگ زرد ہو گیا، جبکہ راشو بالکل بھی خوف زدہ نہیں تھی۔ میں نہیں دیکھتی چوزے، اسے پرے ہٹاؤ۔ وہ مرغی مجھے بار بار گھور رہی ہے۔ گھورنے دو، دیکھو تو یہ کتنا نرم و نازک سا ہے۔ اسی وقت مرغی نے راشو کے پیر میں پوری قوت سے چونچ ماری تو اس کی ساری بہادری ہوا ہو گئی۔ چوزہ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ راشو صاحبہ نے وہیں سے دوڑ لگا دی۔ مرغی اپنے سپوت سمیت ڈربے کی طرف چلی گئی تو راحیل کی جان میں جان آئی۔ راشو مارے غصے کے شام تک ڈربے کی طرف گئی ہی نہیں۔ اس سنہرے موقع سے فائدہ عاکفہ نے اٹھایا اور تمام انڈے اٹھا کر چھپا دیے۔ راحیل دیکھ رہی تھی۔ بے اختیار اس کے لبوں پر ہنسی دھنک بن کر لہرائی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتا جرار یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر وہیں رک گیا۔ راحیل کی ہنسی کو فوراً بریک لگ گئے اور چہرہ پہلے کی طرح دوبارہ سنجیدہ ہو گیا، بلکہ اب تو پیشانی پر 2-3 بل بھی بڑے واضح نظر آ رہے تھے۔ ساتھ والے گاؤں میں زبیدہ بیگم کی سہیلی کی موت ہو گئی تھی۔ تمام عورتیں زبیدہ بیگم سمیت صبح سویرے ہی چلی گئی تھیں۔ رضوانہ اپنی خالہ کے گھر گئی تھی۔ گھر میں عاکفہ، راشو اور راحیل ہی تھی، یا پھر منو، وہ بھی آزادی پاتے ہی باہر کھیلنے نکل گیا تھا۔ عاکفہ نے جلدی جلدی تمام کام نپٹائے اور سونے چلی گئی۔ اسے ویسے بھی بہت نیند آتی تھی۔ رہ گئی راشو تو وہ حسب عادت چوزوں کی دلداری میں مگن تھی۔ راحیل غسل خانے میں نہا رہی تھی۔ اس نے خوب رگڑ رگڑ کر جھاووں سے ہاتھ پاؤں صاف کیے۔ گیلے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ بال بڑھ گئے ہیں۔ 4.5 مہینے پہلے اس نے کٹنگ کروائی تھی۔ سارے ہیئر سٹائل کی سیٹنگ ہی بگڑ گئی ہے۔ وہ غور سے آئینے میں گہرے براؤن بالوں کی بڑھی ہوئی لٹوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ راشو کا خیال تھا کہ اب بڑے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ پہلے سے زیادہ اچھی لگنے لگی ہے۔ پیچھے کی طرف سے سمٹے بال واقعی اس کے چہرے پر بہت اچھے لگ رہے تھے۔
بہرحال شہر گئی تو کٹنگ ضرور کروا لوں گی، وہ اپنے عکس سے مخاطب تھی۔ عاکفہ اور راشو دونوں کب کی سو چکی تھی۔ اسے ان کی گہری نیند پر رشک سا آیا۔ ایک اس کی لاڈلی نیند تھی، منت اسے پلکوں پر بسیرا کرتی۔ وہ برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ رات سے پہلے پہلے کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ تیز گرم دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے جوتے اتار دیے۔ راشو کی مرغی چوزوں کو پروں میں چھپائے جامن کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ نیچی دیوار سے پرے اونچے اونچے درختوں کے پتے بالکل ساکت تھے، ہوا بند تھی۔ صبح عاکفہ نے بڑے وثوق سے آندھی کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی تھی۔ آندھی آتی تو لڑکیوں کے کام بھی بڑھ جاتے۔ کھلا گھر ہونے کے باعث کمرے اور صحن گرد و مٹی سمیت پتوں سے اٹ جاتے۔ صحن اور برآمدہ راشو صاف کرتی تھی۔ صفائی کے وقت اس کا غصہ دیدنی ہوتا۔ جھٹک جھٹک کر جھاڑو اینٹوں پر مارتی اور دبی زبان سے اس کی بڑبڑاہٹ الگ جاری رہتی۔ وقتاً فوقتاً آسمان کی طرف سر اٹھا کر اللہ سے شکوہ کرنا نہ بھولتی۔ عاکفہ اور رضوانہ کی ہنسی اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہوتی۔ ایک بار ایسی ہی حالت میں جب وہ صحن سے آندھی کا پھیلاوا سمیٹتے سمیٹتے بھوت بن گئی تھی، اچانک اس کا منگیتر اجمل آدم کا مارے شرمندگی کے راشو صاحبہ نے جو دوڑ لگائی تو سیدھی اپنے کمرے میں آ کر رکی۔ اجمل حیران کہ اس اجنبی لڑکی کو کیا ہو گیا ہے جو یوں بھاگی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو راشو تھی۔ اجمل کو اس دن اس نے پہلی بار دیکھا تھا، مگر یہ دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر تھا، جس پر اس کا خوب ریکارڈ لگا تھا۔ رضوانہ نے راشو کو چھیڑ چھیڑ کر روحانسا کر دیا تھا۔ ہاں، کوشش کے باوجود کسی کو بھی ابھی تک راحیل سے چھیڑ چھاڑ کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ عاکفہ اور نورین کی زبان میں کھجلی سی ہوتی رہتی۔ راحیل کی بیزار صورت دیکھ کر وہ تمام شوخیوں کا گلا گھونٹ دیتی۔ اس کے ساتھ گپ شپ اور راحیل کے حوالوں سے شرارتوں کا سلسلہ چلتا رہتا۔ مستقبل کے حوالے سے جرار کے عزائم خاصے خوفناک تھے۔ وہ اکثر نورین سے اظہار بھی کرتا رہتا۔ راحیل لا علم تھی اور جرار کے خیال میں اس کا فی الحال لا علم رہنا ہی بہتر تھا۔ 4 سال بعد جرار کے خیالات میں زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ یہ فرق اس کے رویے سے بخوبی محسوس ہوتا۔ رہی راحیل تو اس کے دل کا حال وہ خود یا اوپر والا ہی بہتر جانتا تھا۔ وہ آسانی سے کھلنے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس کی خاموشی میں 100 بھید چھپے ہوئے تھے۔ پہلی بار نورین اور ایوب کی شادی میں آئی تو تمام وقت اس کے چہرے پر بیزاری چھائی رہی۔ اس کی کسی ادا سے اس بات کا اظہار نہیں ہو رہا تھا کہ اس گھر کے مکینوں کے ساتھ اس کا کتنا پائیدار رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ عابدہ چچی اس سے زیادہ نک چڑھی ثابت ہوئیں اور اسی شام ایوب کے ولیمے سے فارغ ہوتے ہی واپس چلی گئیں۔ حالانکہ زبیدہ اور مسرت بیگم نے راحیل کو کچھ دن کے لیے یہیں چھوڑنے کے لیے ان کی کتنی منتیں کی، عابدہ نے صفائی سے ساری بات راحیل کی سر ڈال دی۔ میری بیٹی ایک روز میں ہی مرجھا کر رہ گئی ہے۔ کتنی مٹی ہے یہاں پر۔ راحیل کو ڈسٹ الرجی ہے، ڈاکٹر نے سخت احتیاط کی تاکید کی ہے۔ پھر بھی اس کی مرضی ہے، اگر یہاں رکنے کو اس کا دل چاہتا ہے تو شوق سے رکے، مگر یہاں نہ اے سی ہے نہ روم کولر، یہ اپنے بیڈ روم میں ہی سونا پسند کرتی ہے۔ پتہ ہے اس کے ڈیڈی نے پچھلے مہینے صرف اس کے لیے نیا بیڈ روم سیٹ کروایا ہے۔ یہ منرل واٹر پیتی ہے۔ سچ پوچھیں تو یہاں کے پانی سے مجھے بھی بو آتی ہے۔ عابدہ کے ایک ایک لفظ سے غرور اور گھمنڈ کا اظہار ہو رہا تھا۔ جرار نے کچھ کہا تو نہیں، مگر اس کی سرخ آنکھوں سے بخوبی اس کی اندرونی کیفیت عیاں ہو رہی تھی۔ زبیدہ اور ارسلان صاحب کے 4 بیٹے تھے۔ ان میں سے تیسرے نمبر والا ایاز بے پناہ ذہین اور محنتی تھا۔ وہ تعلیمی میدان میں ہمیشہ نمایاں رہا۔ 19 سال کی عمر میں اپنی پھوپھی زاد امینہ سے ان کی شادی طے ہوئی۔ 2 سال بعد 4 ماہ کی راحیل ہمیشہ کے لیے ماں کی ممتا سے محروم ہو گئی۔ یرقان کے مرض نے بگڑتے بگڑتے لا علاج شکل اختیار کر کے امینہ کو موت کی ابدی نیند سلا دیا۔ ایاز راحیل کو گاؤں چھوڑ کر شہر چلے آئے اور تعلیمی سلسلہ پھر سے شروع کر دیا۔ یوں یونیورسٹی میں ان کی ملاقات عابدہ زمان سے ہوئی۔ عابدہ کے خاندان کا پس منظر سیاسی تھا۔ ان کے باپ دادا برسا برس سے سیاست کے میدان میں کارگر تھے۔ عابدہ کو دیہاتی مزاج رکھنے والا خوبرو اور مخلص ایاز بہت اچھا لگا۔ ان کی قسمت کے ستاروں میں ملاپ لکھا تھا، ورنہ اپنے اپنے خاندانی پس منظر کے لحاظ سے ان کا ملن تقریباً ناممکن تھا۔ ایاز زمیندارانہ دیہاتی ماحول میں پلے بڑھے تھے،
کھاتے پیتے خاندان سے تعلق تھا، مگر احمد زمان کے گھر کی طرح ان کے یہاں پیسے کی ریل پیل نہیں تھی۔ ایاز کو نہیں پتا تھا کہ اپنے گھر والوں کو منانے کے لیے عابدہ کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے۔ البتہ یونیورسٹی سے فراغت پانے کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ احمد زمان کی تمام شرائط ایاز نے بخوشی مان لی۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ ایاز عابدہ کو اپنے سسرال گاؤں نہیں لے کر جائیں گے اور نہ ہی انہیں وہاں رہنے کے لیے مجبور کریں گے، اور عابدہ کے بطن سے ان کی جو اولاد ہوگی اس کے معاملے میں ہر فیصلہ کرنے کا اختیار صرف عابدہ کو ہوگا۔ ایاز کو شہری رنگینیوں کا چسکا پڑ چکا تھا، پھر عابدہ نے بھی اپنی طرف سے لگام ڈھیلی نہیں ہونے دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایاز دن بدن ایک سعادت مند شوہر کے روپ میں ڈھلتے چلے گئے۔ احمد زمان کی ماربل فیکٹری میں ان کے بھی شیئرز تھے۔ ایاز بہت تیزی سے ترقی کے مدارج طے کرتے گئے۔ شادی کے فوراً بعد انہوں نے راحیل کو بھی گاؤں سے بلوا لیا۔ عابدہ کا رویہ اس کے ساتھ معقول ہی تھا۔ سسر کے کہنے پر ایاز نے سیاست میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی۔ پیسہ کمانے کی دھن میں انہوں نے حلال و حرام کا فرق بھی فراموش کر دیا تھا۔ مہینوں بعد وہ کھڑے کھڑے گاؤں جاتے۔ عابدہ کو ڈاکٹری معائنے کے بعد اس روح فرسا حقیقت کا پتہ چلا کہ وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس انکشاف کے بعد وہ ایاز کے بارے میں کافی حساس ہو گئیں اور خواہ مخواہ ان پر شک کرنے لگیں۔ ایاز نے بھی روز روز کی بک بک سے تنگ آ کر ریشمی زلفوں میں پناہ ڈھونڈ لی۔ احمد زمان بیٹی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے تھے، پر دل ملانے کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ایاز اب عروج کی اس منزل پر تھے جہاں سے انہیں صرف شکست دینے کا سوچا ہی جا سکتا تھا۔ راحیل اس عرصے میں جوان ہو چکی تھی اور زبیدہ بیگم کی خواہش تھی کہ وہ ان کے پوتے جرار کی دلہن بنے۔ ارسلان صاحب اس وقت حیات تھے۔ ایاز سے ان کی خواہش ٹالی نہ جا سکی۔ سینئر کیمبرج کے امتحانات سے فراغت کے بعد راحیل کا نکاح جرار سے ہو گیا تھا۔ عابدہ کو یوں لگا کہ اس کے ہاتھ سے وہ مہرہ نکل گیا ہے جس کی بنیاد پر وہ ایاز کو شکست سے دوچار کر سکتی ہیں، کیونکہ انہوں نے راحیل کے بارے میں یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے بیٹے سے اس کی شادی کریں گی تاکہ باقی مانندہ عمر بھی ایاز اس کے سامنے سرنگو رہے۔ باپ کی آخری عمر میں ایاز کے خون نے جوش مارا اور انہیں اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہوا، جس کی تلافی کی انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ وہ مقبولیت کی انتہا پر تھے۔ فلم انڈسٹری کی صفحے اول کی اداکارہ کے ساتھ ان کا رنگین سکینڈل چٹپٹی سرخیوں کے ساتھ ہر اخبار کی زینت بنا ہوتا، جس پر عابدہ کا سیخ پا ہونا لازمی تھا۔ ان کے تعلقات تباہی کی آخری دہلیز پر تھے۔ حکومت تبدیل ہوئی تو ایاز کے ستارے بھی گردش میں آ گئے۔ انہوں نے ملک سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہیں ہو سکی۔ وہ جو کام کرتے الٹا ہی ہوتا۔ ہر طرف سے تباہی نے گھیر لیا تھا۔ سیاہ دنوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب وہ احتساب بے روی کی کسٹڈی میں تھے۔ کسی کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی اور توقع یہی تھی کہ جب تک ایاز اپنے اثاثوں اور جائیداد کی تفصیل ٹھیک نہیں بتاتے تب تک ان کی رہائی ناممکن ہے۔ اندرون ملک ان کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے تھے۔ ان کی رہائش گاہ پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس موقع پر عابدہ نے گھر کے بھیدی کا کردار ادا کیا اور بڑھ کر ایاز کے خلاف بیان بازی کی۔ وہ گھر چھوڑ کر باپ کے پاس چلی گئی تھی۔ راحیل کو تایا اکمل گاؤں لے گئے تھے۔ اس کے لیے تمام افراد اور یہ ماحول سراسر اجنبی تھا۔ اچھے دنوں میں ایاز ایک آدھ بار اسے گاؤں اس کے ددھیال بھی لائے تھے، پھر عابدہ کی ناگوار باتوں کا بھی ذہن پر غلبہ تھا۔ وہ کسی طرح بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر اسے اپنے ڈیڈی کی طرف سے جو پریشانی تھی وہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس وجہ سے بھی شرمندگی تھی کہ سب اس کے ڈیڈی کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہوں گے۔ ان کی رنگین مزاجی کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں تھی۔ عابدہ سے شادی کے بعد ایاز کی محبت شاید مر گئی تھی۔ گاؤں آتے تو ان کے ہر انداز سے خیریت چھلکتی۔ انہوں نے باپ اور بھائیوں کو شہر بلوانے کی کئی بار کوشش کی تاکہ وہ یہاں سیٹل ہو جائیں، پر کسی کو وہاں آنا گوارا نہیں تھا۔ ایاز نے جرار سے راحیل کے نکاح کے بعد اسے اپنی فیکٹری کے تمام اموار سنبھالنے کی پیشکش کی تھی، جو اس نے دو ٹوک انداز میں ٹھکرا دی۔ اس کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری تھی، مگر سفارش کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس کی بات بننی مشکل تھی۔ اگر وہ ایاز کی بات مان لیتا تو ایک سے ایک اچھی کمپنی میں اسے نوکری مل سکتی تھی، مگر وہ اپنے زور بازو سے آگے بڑھنے کا متمنی تھا۔ فی الحال اس نے اپنی زمینوں کا انتظام سنبھال رکھا تھا۔ عابدہ راحیل کے سامنے جرار کو کئی بار کسان کہہ کر اس کا مذاق اڑا چکی تھی،
جرار چچا کے گھر کم کم ہی جاتا۔ جب سے انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ جرار انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو ایاز کو بے حد خوشی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کی ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا تھا۔ ایاز کو یقین تھا کہ جرار بہت آگے جائے گا۔ نکاح کے بعد جب ان کی ہر آفر کو ٹھکرا دیا تو غصہ آنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس پر فخر سا بھی ہوا تھا کہ بے ساکھیوں کے سہارے آگے بڑھنے کا وہ خواہاں نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی کام کے علاوہ چچا کے گھر نہیں جاتا تھا۔ اب راحیل سے نکاح کے بعد بھی اس کا سابقہ معمول برقرار تھا۔ عابدہ چچی کا رویہ پھیکا سا تھا اور اسے بہت کچھ سمجھانے کے لیے کافی تھا، اور راحیل کے منہ میں تو جسے زبان ہی نہیں تھی۔ اس روز بھی وہ ایوب بھائی کی شادی کا دعوت نامہ دینے آیا تھا۔ اس کے ساتھ اماں اور دادی بھی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں راحیل اپنی دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں کر رہی تھی۔ ان سب کو دیکھتے ہی اس کے مسکراتے لب ساکت ہو گئے۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ عابدہ بیگم نے اوپری دل سے انہیں خوش آمدید کہا تھا۔ کولڈ ڈرنک سرو کرنے کے بعد عابدہ ڈرائنگ روم سے نکل گئیں۔ وہ تینوں پون گھنٹے تک بیٹھے رہے اور میزبان غائب رہے۔ جرار تنگ آ کر باہر آ گیا۔ کوریڈور کے آخر میں بنے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ راحیل کا کمرہ تھا۔ وہ دوستوں کو ڈرائنگ روم سے اٹھا کر یہاں لے آئی تھی۔ عابدہ بیگم کی بھی آواز آ رہی تھی۔ توبہ توبہ، اتنی بدبو، اوپر سے 9 گز کی چادریں لپیٹ رکھی ہیں۔ جرار کو دیکھا، پسینے سے سارے کپڑے بھیگ رہے تھے۔ یہ نہیں کہ کوئی پرفیوم ہی اسپرے کر لیتا۔ کیسے ان گندے سندے لوگوں کے ساتھ تمہارا گزارا ہوگا؟ ایک دم پینڈو ہیں۔ تمہارے ڈیڈی کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ اچھا، میں اب ڈرائنگ روم میں چلتی ہوں۔ ندیدوں کی طرح کولڈ ڈرنکس پیتے چھوڑ کر آئی تھی تمہارے سسرال والوں کو۔ انہوں نے سسرال والوں کو خاصا کھینچ کر ادا کیا۔ جرار کو وہاں کھڑے رہنا دشوار ہو گیا۔ اس نے اسی وقت دادی اور اماں کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ کولڈ ڈرنکس کے تینوں گلاس بھرے کے بھرے یوں ہی پڑے تھے۔ وہ پہلے ہی سادہ پانی سے اپنی پیاس بجھا چکے تھے۔ جرار نے سارا غصہ گھر آ کر اتارا۔ میں کسی بھی صورت راحیل کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ مجھے ایسی مغرور لڑکی کو اپنانے کا شوق نہیں ہے۔ ساری عمر کے لیے عذاب گلے میں ڈال لوں؟ ہاں ہاں، قبر میں بھی اپنے دادا کو چین مت لینے دینا۔ میرے سر میں آخری عمر میں خاک ڈلوا دو۔ زبیدہ بیگم منہ پر دوپٹہ رکھ کے رونے لگی۔ سارا قصور عابدہ کا ہے، ورنہ راحیل تو بہت معصوم ہے۔ یہ مسرت تھی، راحیل کی حمایت پر کمر بستہ۔ جرار دروازے کو ٹھوکر مارتا باہر چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد وہ ایاز چچا کے گھر گیا تو اس کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ عابدہ بیگم کو اس نے مارے باندھے سلام کیا۔ کھانے کی میز پر انواع و اقسام کے ڈشز اور نعمتوں سے سجی ہوئی تھی۔ کھانے پر ایاز بھی موجود تھا۔ جرار نے کھانے سے معذرت کر لی۔ انتہائی اکھڑا اکھڑا سا رویہ تھا، بیگانے سے تیور اور ہر انداز سے چھلکتی میں کا غرور۔ راحیل کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اسی شام وہ ایاز ولا سے نکل کر اپنے دوست کے پاس آ گیا اور رات وہیں بسر کی۔ پھر ایاز کے دن پلٹے۔ وہ عرش سے فرش پر آ گرے۔ عابدہ چھوڑ کر چلی گئیں۔ انہوں نے سوکھے منہ راحیل سے نہیں پوچھا کہ تم کہاں اور کیسے رہو گی۔ اس موقع پر تایا اکمل اور تائی مسرت نے ہی اس کی دلجوئی کی اور ایاز کی دلگیر لہجے میں کی جانے والی درخواست رد نہ کر سکے۔ ان میں ایسا کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ راحیل ان کے ساتھ پھر گاؤں آ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ پنکھا بند تھا اور باہر زور زور سے بادل گرج رہے تھے۔ راحیل کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ معمول کے مطابق بجلی غائب ہو چکی تھی۔ گھٹن اور گرمی سے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بادلوں کی خوفناک گڑگڑاہٹ سے اس کا دل اکیلے کمرے میں سہما جا رہا تھا۔ راحیل نے اٹھ کر کھڑکیاں اور دروازہ کھول دیا۔ کانچ پر موم بتی اور ماچس پہلے سے پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جو ہی جلائی، ہوا کے زور سے وہ اسی وقت بجھ گئی۔ اس نے کوہنیاں کھڑکی سے ٹکا کر باہر نیچے صحن میں جھانکا۔ آج سب اندر کمروں میں سوئے تھے۔ اگست کے مہینے میں ہونے والی بارشوں کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ پھر آدھی رات کو مشکل ہوتی اور چارپائیاں اندر کرنی پڑتی، اسی لیے پیش بندی کے طور پر پہلے ہی بستر کمروں میں لگا دیے گئے تھے۔ راحیل کو جو کمرہ ملا تھا وہ اوپری منزل پر تھا۔ کھڑکی میں کھڑے ہو کر ارد گرد کا نظارہ بخوبی کیا جا سکتا تھا۔ باقی سب مزے سے مہوے خواب تھے۔ ایک اسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ دیوار کے پار اس کی نظر سامنے باغ میں بنے کمرے نما جھوپڑی کی طرف اٹھی، جو رہ رہ کر چمک اٹھنے والی بجلی میں بڑی پراسرار معلوم ہو رہی تھی۔ وہ غور سے دیکھنے لگی۔ اچانک اسے یوں لگا
جیسے اس کمرے میں کسی نے دیا سلائی جلائی ہو۔ پہلے اسے شک سا ہوا، مگر جب 3 بار مسلسل دیا سلائی جلا کر بجھائی گئی تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ بھلا اس وقت وہاں کون ہوگا؟ اس نے خود کلامی کی اور ایک بار پھر اسی طرف دیکھنے لگی۔ ذہن میں کوئی بات چبھ رہی تھی۔ اسے ابن صفی، مظہر کلیم اور اشتیاق احمد کے جاسوسی ناولز یاد آنے لگے۔ ہو نہ ہو دیا سلائی 3 بار جلا کر کسی کو سگنل دیا گیا ہے، اور یہ بے سبب نہیں ہے۔ وہ پورے وثوق سے خود بولی تھی۔ اسی وقت بجلی چمکی تو اسے کمرے کے دروازے پر کوئی کھڑا نظر آیا تو مارے ہی جان کے اس کی سانس بے قابو ہو گئی۔ اس وقت اس کا سارا خوف دبے دبے تجسس اور بہادری میں بدل گیا تھا۔ جب اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے اترنے کے لیے زینے پر قدم رکھا تو اس کے پورے جسم میں جوش سا بھر آیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ کچھ دریافت کرنے جا رہی ہو۔ ذہن انجان و عقاب سے یکسر بے نیاز تھا۔ موٹی موٹی بوندیں پیاسی دھرتی کا سینہ سیراب کرنے لگیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی رکھوالی والے کمرے کے عین سامنے پہنچ گئی۔ اسی وقت اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ اپنی ساری بہادری احمقانہ فعل محسوس ہونے لگا۔ لمبے لمبے گھنے درختوں کے بیچ وہ کمرہ بے حد خوفناک لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ واپسی کا فیصلہ کر کے مڑتی، آہنی بازوؤں نے اسے دبوچ کر کھلے دروازے سے اندر کھینچ لیا۔ گرفت بہت جارحانہ اور پرجوش تھی۔ راحیل کے حواس مختل ہونے لگے۔ گھٹی گھٹی آواز میں اس کے منہ سے چند الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ مجھے چھوڑ دو، چھوڑ دو، کون ہو تم؟ اس کی یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی وہ جو کوئی بھی تھا اسے چھوڑ کر ایک طرف اندھا دھند بھاگ کھڑا ہوا۔ تب راحیل ساری برداشت کھو بیٹھی۔ اس کے منہ سے ہذیانی چیخیں نکل رہی تھیں اور بھاگتے قدموں کی آواز معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ برستی بارش میں سب بیدار ہو گئے۔ راحیل کی چیخیں دم توڑتی جا رہی تھیں۔ اس وقت تک سب سے پہلے پہنچنے والے ایوب، جرار اور اکمل تھے۔ عورتیں الگ سہمی ہوئی تھیں۔ راحیل بے ہوش کچی کوٹری کے فرش پر دروازے کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ ایوب بھائیوں سے اٹھا کر اندر رہائشی حصے میں لے کر آئے۔ جرار ٹارچ لے کر آگے جنگل میں نکل گیا۔ کچھ خیال آتے ہی وہ دوبارہ واپس مڑا، جہاں چند لمحے بیشتر راحیل پڑی ہوئی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے ایک ایک کونے کا جائزہ لیا۔ فرش پر چند تیلیاں اور سگریٹ ادھ جلے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ تکیے پہ دھلا غلاف چڑھا ہوا تھا اور جھنگلا چارپائی پر نئی چادر بچھی نظر آ رہی تھی۔ فی الوقت وہ کسی فیصلے پر بھی پہنچنے کی کیفیت میں نہیں تھا۔ راحیل کی رات کے آخری پہر یہاں موجودگی کسی معمے سے کم نہیں تھی۔ وہ کمزور دل لڑکی یہاں کیوں آئی تھی، وہ بھی اس موسم میں؟ پھر راحیل کے گریبان کے اوپری 2 ٹوٹے بٹن، بے ترتیب قمیض۔ سوچتے سوچتے اسے یوں لگا جیسے اس کی رگوں میں خون کی بجائے آگ دوڑ رہی ہے۔ شاید اس کی نظر راحیل کے ٹوٹے بٹن پر ہرگز نہ پڑی تھی، اگر شام کو وہ اس کا بغور جائزہ نہ لے چکا ہوتا۔ چکن پرنٹ کا یہ انگوری سوٹ اس نے شام کو پہلی بار پہنا تھا۔ قمیض پر لگانے کے لیے میچنگ بٹن اس کے دوست نے اسے گفٹ کیے تھے۔ عاقفہ نے دیکھا تو بے ساختہ تعریف کی۔ جرار پاس ہی موجود تھا۔ اس کی نگاہ بلا ارادہ راحیل کی طرف اٹھی۔ انگوری قمیض کی فٹنگ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی اور اس پر لگے بٹن سچ مچ قمیض کی رونق بڑھا رہے تھے، اور قمیض والی کی بھی۔ جرار کی نگاہوں کی تپش راحیل کو فوراً محسوس ہوئی اور اس نے جھیپ کر دوپٹہ درست کیا تھا۔ اب بٹنوں کی بناوٹ اور خوبصورتی ایسی تھی کہ فوراً نگاہ میں آ جاتی تھی۔ پھر ٹارچ بھی جرار نے پکڑ رکھی تھی۔ سب سے پہلے پنجوں کے بل بیٹھ کر اس نے راحیل کی سانسوں کی آمد و رفت محسوس کی۔ تب اس نے دیکھا کہ منفرد سے بٹن ٹوٹ کر قمیض سے نکلے ہوئے تھے۔ کمرے میں سگریٹ اور ماچس کی تیلیوں کے علاوہ ایسی کوئی اور چیز موجود نہیں تھی جو یہاں کسی کی موجودگی کو ثابت کرتی۔ سگریٹ تو وہ بھی پیتا تھا، مگر ٹوٹے ٹکڑے اس کی سگریٹ کے برانڈ کے نہیں تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد راحیل کی نگاہ ایک جگہ ساکت تھی۔ سرخ سرخ آنکھیں زبیدہ بیگم دہل سی گئیں۔ پھر اچانک اس نے رونا شروع کر دیا اور اول تا آخر تمام قصہ بتا دیا، مگر کچھ باتیں وہ چاہتے ہوئے بھی نہ بتا سکی۔ دل ابھی تک قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہاں کون تھا اور کیا کر رہا تھا، مگر اس کی گرفت اور لمس ہرگز آسیبی نہیں تھا۔ وہ جیتا جاگتا انسان تھا۔ پھر اس کی آواز سنتے ہی وہ بھاگ نکلا تھا، ورنہ پہلے راحیل کو اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، اور وہ مطلب کی تہہ تک پہنچتے ہی پریشان ہو گئی۔ ساری بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی۔ راحیل کو یقیناً اس نے کسی اور کے دھوکے میں والہانہ انداز میں جکڑا تھا، اور وہ کوئی اور کون تھا؟
اس سوال کا جواب اب اسے تلاش کرنا تھا۔ ہراساں ہونے کے باوجود وہ اس احساس سے مطمئن تھی کہ وہ کسی ناگوار یا ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رہی تھی۔ So listeners, this was the end of the اب دل کو بھی سمجھانا ہے ایپیسوڈ نمبر 2۔ I hope آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔